अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के हवाले से। डिप्रेशन के बारे में तकरीबन जितने छोटे बड़े हैं तमाम ने अपनी ज़िंदगी में इसके बारे में सुना होगा कि फ़लाँ बंदे को डिप्रेशन हो गया, फ़लाँ को डिप्रेशन हो गया, ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी से जो मामलात हैं उससे कट ऑफ हो गया, ठीक है। मैं इसकी यहाँ पे आसान सी तारीफ़ करने से पहले आपको ये बताऊँ, आपको जान के हैरत होगी कि पूरी दुनिया में इस वक्त 264 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, ठीक है। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन कहते हैं एक ऐसी कैफियत को कि जिसमें इंसान अपनी दिलचस्पी के जो उमूर हैं, ठीक है, जिन कामों में वो पहले दिलचस्पी लेता था या जिन कामों को करने में उसको मज़ा आता था, जिसको वो लुत्फानंदोज़ होता था, इंजॉय करता था, उससे वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। उसकी जो एक कैफियत है कि वो किसी जगह पे तवज्जो दे रहा है, कोई अपनी तवज्जो से काम करने की जो सलाहियत है उससे वो महरूम हो जाता है, ठीक है। जिस्म थका थका सा रहता है, तन्हाई का शिकार हो जाता है, किसी अगर वो महफिल में भी बैठा हुआ है तो वो बिल्कुल कट ऑफ होता है। लोग महसूस कर रहे होते हैं, उसके दोस्त अहबाब, कि ये हमारे साथ बैठने में इंजॉय नहीं कर रहा, खामोश है, या किसी एक सोचों का एक ऐसा सिलसिला इसके साथ सवार है कि ये हमारे मौजूद होते हुए भी हमारे साथ नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिप्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है किसी भी मुआशरे में, किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में, उसकी जो तरक्की को रोकने की वजह बनती है, उस जो एक इंसान की जो तरक्की है उसको रोकने की वजह बनती है, और उसकी वजह से उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का भी सामना आने वाले वक्त में करना पड़ता है। देखिए, इतनी ये चीज़ आपको समझ आ गई। डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं? डिप्रेशन की देखिए मुख्तलिफ वजूहात हैं। आपने आम सुना होगा कि किसी के बड़े करीबी दोस्त अहबाब में किसी की डेथ हो जाती है, किसी को कारोबार में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, किसी के बहुत प्यारे मतलब उसकी आप कह लें कि जो बहन भाई आपस में जुदाई का शिकार हो जाते हैं, खफकान का शिकार हो जाते हैं, खफकी उनके बीच में आ जाती है, दोस्तों के बीच आती है, माँ बाप और औलाद के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो ये वजह एक सदमा की वजह बनता है, एक गम की वजह बनता है, और ये गम अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबे अरसे तक रहता है, तो वो जाके डिप्रेशन वाली कैफियत में इंसान मुब्तला हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखें कि सदमा गम एक नॉर्मल कैफियत है। आप रोबोट नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग जज्बात रखते हैं, हम लोग इमोशंस रखते हैं, हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम खेलते हैं, क्योंकि हमें मुख्तलिफ लोगों को दे के, मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करके, उनको मतलब हम अपना के हमें एक खुशी का एहसास होता है। जब हम उन चीज़ों से या उन लोगों से दूर होते हैं तो हमारे अंदर एक कमी वाली कैफियत हो जाती है, ठीक है। तो एक गम या सदमा एक अगर लेवल तक होता है तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। उसके लिए आपको किसी किस्म की दवा या किसी किस्म की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे मरहम क्या होता है? आपके दोस्त अहबाब होते हैं, ठीक है। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो जो आपको हौसला देते हैं, वो इसकी वजह होती है कि वो आपको दिलासा दें। और देखें, ये कायनात में शुरू से इंसान की जो बनी इंसान है उसके बीच में ये चल रहा है, ठीक है, कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, इनफरादी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी क्या वजह है? ठीक है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम तश्कील दिया हुआ है। जानदार भी है, बाकी जो जानवर हैं वो भी अकेले नहीं रह सकते, ठीक है। इवन कि आपको जानवरों में भी डिप्रेशन वाली कैफियत मिलती है। आप किसी जानवर को आपने उसके रेवड़ से जब अलग कर देते हैं, ठीक है, तो उसको भी एक सदमा और वाली कैफियत होती है, लेकिन वो शायद कुछ अरसे बाद वापसी की तरफ आ जाता है, जैसे कि इंसान में आ जाती है, ठीक है। तो सदमा और गम, ये समझें कि हर सदमा और गम डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। डिप्रेशन प्रोलॉन्ग होता है, वो उसको अपने जो कारोबारी ज़िंदगी के मामलात हैं उससे निकाल बाहर करता है, जिसकी वजह से कि वो अपने जो एक उसकी इर्तिका का जो सिलसिला है वो रुक जाता है, ठीक है। तो वजूहात क्या हैं? जैसा कि मैंने बता दिया कि किसी अपने पुराने जो माली मामलात हैं उसमें नुकसान हो जाना, ठीक है, या कोई ऐसी टेंशन मुसलसल रहना, इम्तिहान वाली एक कैफियत रहना, एक आजमाइश वाली कैफियत रहना, ठीक है, उसके साथ भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जैसे कि आजकल बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि नौजवान इस वक्त जो 20 साल के बाद के जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। बच्चों पे पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने अपना हिस्सा डाला हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स आ गई हैं जो कि बच्चों के जहन को इन्वॉल्व कर रही हैं। उनको जिन एक्टिविटीज़ में अपनी उम्र के हिसाब से हिस्सा लेना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए, वो उससे महरूम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि अननाउन डिप्रेशन, अननाउन ओरिजिन जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऑफ अननाउन ओरिजिन, उसका वो शिकार हो रहे हैं,
ٹھیک ہے، ان کی جو میموریز ہیں، ان کی یادداشت ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، جیسے کہ خوراک میں کمی کی وجہ ہو گئی، ٹھیک ہے، مراسمس کے بچے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئرن جو مطلب انیمیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے خواتین ڈپریشن کا، چڑچڑے پن کا مسلسل شکار رہتی ہیں۔ جب وہ زیادہ عرصے تک رہتا ہے تو وہ ان کے ہارمونل سسٹم ہو گیا، ان کی ایبیلٹیز ہو گیا، اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ وٹامن ڈی آپ دیکھیں کہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے وہ بہت جلد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ خواتین پی سی او ایس کا شکار ہو جاتی ہیں، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس کی ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے آگے کیا جا کے ہوتا ہے کہ آگے ڈپریشن جا کے ان کو لاحق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جتنا بھی اس پہ روشنی ڈالیں تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اس کا علاج موجود ہے، چاہے ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے، ہربل میڈیسنس ہیں، لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے، نیوٹریشن ہے، وہاں پہ آپ کو اس کا علاج ملتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بہت سارے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا تو وہ ڈاکٹر تک ایکسیس نہیں کرتے، اس تک پہنچتے نہیں ہیں، اپنے حالات بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک مریض جو ذہنی کسی دباؤ کا شکار ہے یا کسی ذہنی خوف سے گزر رہا ہے نا، تو اس کو بڑا ایب نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے ایک جنسی مسائل کا بندہ چونکہ ایک کسی سیکچول پرابلم کا شکار ہو گیا تو وہ بھی کسی کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے جگ ہسائی ہوگی، میری اس قسم کا ہوگا۔ تو ڈپریشن والے مریض بھی اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ سائن آف ویکنس نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کچھ لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی آپ کو دینا ہوتی ہے کہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں صرف اور صرف ایک رستہ دکھاتے ہیں۔ جب وہ پریشانی بتاتے ہیں شاید اس کی پریشانی اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس پزل میں پھنس چکا ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے بسا اوقات اس کو وداؤٹ میڈیکیشن، وداؤٹ کسی اور جو مطلب تھراپی ہے اس سے ہم اس کو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کیفیت سے نکالتے ہیں۔ اچھا پھر اس میں یہ آتا ہے کہ کئی سارے مسائل ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے موڈیفائی کرنا ہوتا ہے۔ کئی سارے مسائل ایسے کہ ہم نیند اپنی پوری نہیں کر رہے، ہم کھانے میں جنک فوڈ زیادہ لے رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ہم خوراک لے نہیں رہے، ٹھیک ہے، گروتھ پرابلمز ہوتی ہیں، سٹنٹڈ گروتھ کے کیسز آتے ہیں، انڈر ویٹ کے کیسز آتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے آپ ملٹیپل ریزنز آپ نکالتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کا علاج بھی اسی میں ملتا ہے کہ جب آپ ان کو ریورس کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ مختصر کہوں کہ آپ ڈپریشن میں لوگ زیادہ کیوں جاتے ہیں، ان جگہوں پہ زیادہ جاتے ہیں، یا وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جو ظلم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں یا ظالم بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا ڈپریشن تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن جو ظالم ہے اس کا ڈپریشن کیوں؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک قانون قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ جو ویوز آپ پھینکیں گے وہی ویوز آ کے آپ کو نیوٹن کے تھرڈ لا کے مطابق آپ کو ٹو ایوری ایکشن دیئر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، ٹھیک ہے، وہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ جب ظلم کریں گے، ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو جب آپ اپنی جگہ پہ نہیں رکھیں گے تو وہ کہلاتا ہے ظلم، ٹھیک ہے۔ کسی بچے کو آپ نے اس کی عمر جو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر تھی اس کو اس میں لگا دیا، آپ نے جو ہے مزدوری پہ لگا دیا، آپ نے اس کو سیکچول ابیوز کا شکار بنایا، آپ نے اس کو ڈنڈے مارے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ کیا احساس کمتری میں نہیں جائے گا؟ وہ احساس کمتری میں جاتے ہوئے اگر اس کو اچھا ماحول نہیں مل پایا تو وہ صدمہ کل کو جا کے اس کا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کا جو ریورس ہے ظلم کا وہ کیا ہے کہ انصاف ہے، کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا۔ آپ اپنے سونے کے ٹائم ٹیبل کو متعین کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے کھانے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، کھانے میں کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی، اس کے حوالے سے آپ سلیکٹو ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کے حوالے سے سلیکٹو ہو جائیں گے تو آپ ایک انصاف والا سسٹم کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ڈپریشن والے معاملات کم رہیں گے۔ دیکھیں اس میں سائیکوسومیٹک ڈیزیز کا آج کل بہت کنسیپٹ ہے، روحانی معاملات آپ کے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں ان چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ اگر روحانی طور پہ ڈسٹرب ہے تو وہ کہیں نہ کہیں نفسیاتی مسائل کا لازمی شکار ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے معاملات جتنے ٹھیک رکھیں گے وہ ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو ایسی ہوگی جو ہماری اپروچ میں ہے، لیکن کئی سارے معاملات ایسے ہیں کہ اگر مجھے کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، میرا کوئی اپنا فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، ٹھیک ہے، یا میرا امتحان میں فیلئر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تو متبادل مجھے مل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اس
غم اور صدمہ جب وہ جا کے ڈپریشن میں ہوگا، جس نے کہ میری ایبلٹیز چھین دی، جس نے میرا وقت برباد کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے آپ کو پھر میڈیکیشن کی اور پھر ایک فزیشین کی لازمی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ آپ جس کیفیت سے، اگر ذہنی ایسی کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں، تو اپنے قریبی جو ماہر نفسیات ہو گیا، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی چونکہ بہت ماہر نفسیات کا کام کرتا ہے، آپ اپنے نزدیکی ہومیوپیتھک معالج کو چاہ کے اپنی کیفیت بتائیں، ٹھیک ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایسی بہت ساری ادویات موجود ہیں، کپنگ تھراپی میں موجود ہے، ہجامہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اکوپنکچر، اکوپریشر میں اس جو پوائنٹس ہیں ان کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے، جس سے کہ آپ کا ڈپریشن کا لیول کم ہوتا ہے، آپ کے ہیپی جو ہارمونز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریلیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے واپس اپنے ٹریک پہ، گاڑی کہہ لیں کہ اپنی دوبارہ جو ٹریک ہے، سڑک ہے، اس پہ واپس آنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم آگے کیا مزید کر سکتے ہیں، ہومیوپیتھک علاج اس کا کیا ہوگا، اور وہ کیا باقی مطلب تھراپیز ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ یاد رکھیں، مختصر ایک جملے میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اس بات کو، کہ آپ اپنی زندگی میں نہ صرف اپنے ساتھ انصاف کریں، اپنے حقوق، اپنے فرائض، ٹھیک ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی انصاف والا معاملہ رکھیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں جتنا کہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، جتنا ان کا حق ہے ان کو اتنا خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کو حقوق دیں، تو آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کو خوش رکھنا بھی پاسبل نہیں ہے، کئی جگہوں پہ آپ کو خود غرض، ایک سخت جملہ ہے، لفظ ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو چونکہ آپ لمٹ اگر کراس کر رہے ہیں کسی کو خوش رکھنے میں، تو آپ یقیناً تب بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ متعین کرنا ہے کہ ظلم نہ ہو رہا ہو کسی اور کے ساتھ بھی، آپ بھی ظالم نہ بنے اور کوئی اور بھی آپ پہ ظلم نہ کر رہا ہو، تو آپ جب لمٹ پہ رہیں گے تو آپ کے معاملات اچھے رہیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے، ایسے غموں سے محفوظ رکھے، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو، کہ جس میں ایک ایسا ماحول ڈیولپ ہو۔ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ سے مزید نوازتا ہے جو شکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شکر کی ایک برکت ایسی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگیں گے تو آپ کے پاس نعمتیں آئیں گی۔ اگر آپ صبر کی وہ کر کے بیٹھے ہوئے، صبر بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، خم کر لینا اللہ کے آگے، تو یہ بھی آپ کے لیے ریوارڈنگ بنتا ہے۔ اس کے شاید آپ کو دنیا میں تو وہ نہیں ملتے، لیکن ایک جو آپ کہہ لیں کہ ڈپریشن سے آپ تب بھی نکل آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو ایک بانڈ اس قسم کا کیفیت آتی ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دل مطمئن ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک جو دلوں کا اطمینان ہے، قلوب کا اطمینان ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرف لازمی توجہ کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کو اپنائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں سے شمار کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل آزمائشوں سے بچائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔